अस्सलाम वालेकुम। दो खबरें बहुत अहम हैं। एक तो आज हेडलाइन भी है और आज सारा दिन भी खबरों का महवर वही है कि पाकिस्तान में करप्शन के खिलाफ कार्रवाई किस किस्म की हो रही है और कौन से कवानीन यहाँ राइज होंगे। केपी ने पहले अपने जो एहतसाब लॉ था उसको बदल दिया। आज इमरान खान ने कहा कि नहीं, तमाम तरामीम एक तरफ वही लॉ रहेगा और हम कम्प्रिहेंसिव नया एक बिल लेकर आएंगे। वो क्या होगा देखना पड़ेगा। वफाक के पास जो नैब का कानून है जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने बनाया हुआ है, उसके बाद एक उम्र गुजर गई, आज तक हमने उसको ठीक नहीं किया। लेकिन अब जब हाथ पड़ना शुरू हुआ है तो वफाक भी कहता है कि हम नैब का नया कानून लाएंगे। वो क्या होगा? और जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, 150 के करीब केसेस ऐसे हैं जो सुप्रीम कोर्ट में सबमिट हुए, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, ये भी बजाते खुद एक सवाल है। दूसरा एक और अहम आज की जो स्टेटमेंट है वो एक MQM से आई है, जिसमें वो कहते हैं कि हम फ़ौज के साथ मुकम्मल तावन करेंगे पाकिस्तान में करप्शन के खात्मे के लिए, फ़ौज के साथ। ये हम इसको भी डिस्कस करेंगे। और चौधरी निसार की वजारत दाखिला से एक बयान जारी हुआ है, बहुत लंबी चौड़ी स्टेटमेंट है लेकिन उसका जो ऑपरेटिव पार्ट है वो बहुत अच्छा है और पाकिस्तान को उसकी ज़रूरत है। वो कहते हैं कि जो फोर्थ शेड्यूलर्स हैं, जो फोर्थ शेड्यूल में वो लोग शामिल हैं जो किसी किस्म की टेररिस्ट एक्टिविटी में या इंतहा पसंदी की तरफ माइल हैं या उनका रुझान है या एक्टिविटीज़ में मुलव्वस हैं या कालादम तंजीमों से ताल्लुक़ है, तो उनकी सिम्स भी ब्लॉक करेंगे, उनके ड्राइविंग लाइसेंस भी कैंसिल करेंगे, उनके ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स भी कैंसिल होंगे, उनके ID कार्ड भी कैंसिल होंगे, उनके बैंक अकाउंट्स भी बंद होंगे। ये दोनों चीज़ें हैं जिनको प्रोग्राम में लेंगे। लेकिन प्रोग्राम का हम आगाज़ करेंगे। सेनेटर सैफुर रहमान एहतसाब कमीशन मियाँ साहब ने पुराने दौर में बनाया को हेड करते थे, वो हमें टेलीफोन लाइन के ऊपर ज्वाइन कर रहे हैं। इनको दुबई अबू धाबी एयरपोर्ट के ऊपर डिटेन किया गया। क्या वजूहात हुई जिसकी बिना के ऊपर सैफुर रहमान साहब को डिटेन किया गया, वो हम इनसे पूछेंगे। सैफुर रहमान साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या बात हुई थी जिसकी बिना के ऊपर UAE अथॉरिटीज़ ने आपसे सवाल जवाब किया? जी अस्सलाम वालेकुम। आप जानते हैं कि मैं एहतसाब में जिस वक्त था तो उस वक्त बहुत सारे हमने एहतसाब के केसेस बनाए थे। उसी दौर में कुछ ज़रदारी साहब के खिलाफ भी केसेस थे, उस पर भी हमने इन्वेस्टिगेशन करके कोर्ट में केसेस डाले थे। तो जैसे जरदारी साहब प्रेसिडेंट बने थे तो उन्होंने मुझ पर इमीडिएटली अटेम्प्टेड मर्डर का केस बना दिया था और उसी अटेम्प्टेड मर्डर के केस के ऊपर उन्होंने कोर्ट में जाके मेरे खिलाफ जजमेंट ले ली थी और उस कोर्ट जजमेंट की बेसिस पे इन्होंने इंटरपोल के अरेस्ट वारंट मेरे इशू करवा दिए थे। और इस वजह से 5 साल में कतर से ट्रैवल नहीं कर सका और इन्होंने बड़ी कोशिश की कि कतर गवर्नमेंट मुझे किस तरह अरेस्ट करके इनको हैंड ओवर करे, पर कतर गवर्नमेंट ने इन्हें ओबलाइज नहीं किया था और मैं कतर में अपने कारोबार में बिजी रहा। जैसे ही प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई तो उन्होंने इसको इमीडिएटली ख़त्म कर दिया था। उसके बाद मैं 2.5 साल से लगातार ट्रैवल कर रहा हूँ और कोई मुझे मुश्किल पेश नहीं आई। पर आज जब मैं अबू धाबी में लैंड किया अपने बिजनेस ट्रिप के लिए तो इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ ने वही मुझसे पूछा कि जी आपके ऊपर तो अटेम्प्टेड मर्डर का केस है तो आप तो नहीं जा सकते। तो उस पर मैंने इमीडिएटली पे इस्लामाबाद रब्ता किया और वो डॉक्यूमेंट्स जो मेरी इंटरपोल के रिलीज के डॉक्यूमेंट्स थे वो मंगवा के उनको दिए तो उन्होंने उसी वक्त मुझे रिलीज कर दिया। केस तो आपके ऊपर अभी है ना? केस तो अभी खत्म नहीं हुआ आपके ऊपर? जी केस तो है पर इंटरपोल का केस तो खत्म हो गया था। इंटरपोल से केस खत्म हो गया थे। लेकिन आपको चंद हफ्ते पहले ही दुबई एयरपोर्ट पे भी रोका गया था। नहीं बिल्कुल नहीं रोका गया था। दुबई एयरपोर्ट पे रोका नहीं गया था। वो दुबई एयरपोर्ट पे आज से कोई मेरे ख्याल 10 महीने पहले उन्होंने इसी तरह की पता करने के लिए पूछा था कि आपके ऊपर ये केस है, ये खत्म हो गया नहीं हो गया। जैसे मैंने उनको इंटरपोल के अरेस्ट रिलीज डॉक्यूमेंट दिए थे उन्होंने उस वक्त मुझे छोड़ दिया था। अरेस्ट नहीं करते, ये सिर्फ इमिग्रेशन काउंटर पे वो पूछ करते हैं, 10-15 मिनट लगते हैं। तो सैफुर रहमान साहब अगर आप पाकिस्तान तशरीफ लाए तो पाकिस्तान में तो फिर आप पकड़े जाएंगे ना? सिर्फ इंटरपोल का अरेस्ट वारंट खत्म हुआ है, पाकिस्तान में तो केस है, आप गिरफ्तार हो जाएंगे इस पे। नहीं, मेरे पे पाकिस्तान में कोई ऐसा केस नहीं है और वो जो केस था वो सरासर झूठ की बुनियाद पे था, उसमें कोई हकीकत नहीं थी। और केस खत्म तो नहीं हुआ ना? सवाल ये है सैफ साहब, केस तो पेंडिंग है ना जब तक अदालत उसे खत्म ना कर दे। जी हाँ, अदालत ने उस केस के अगेंस्ट ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स जमा हुए हैं और वो इनइफेक्टिव है। और जहाँ तक इंटरपोल का ताल्लुक था वो आज से 2.5 साल पहले वो इंटरपोल का अरेस्ट वारंट कैंसिल हो गए थे। ऑल राइट, हम सैफुर रहमान साहब एहतसाब को ही आज डिस्कस कर रहे हैं, कुछ इस पर राय देंगे। आपका दौर जो था बहुत मुतनाज़ा है, अभी भी अपोजिशन कहती है कि नवाज शरीफ साहब ने अगर नैब लॉ में तरमीम की, लास्ट क्वेश्चन है फिर मैं आपको खुदाफिज कर दूंगा, कि अगर नैब लॉ में तरमीम की तो वैसा ना बन जाए जैसा एहतसाब सेल सैफुर रहमान साहब के वक्त था। हमारे दौर में क्या खराबी थी आप बताइए कि कौन सी ऐसी गलत चीज़ हमने की थी जिससे आप कहते हैं कि जी सही नहीं किया था? हमने सच की बुनियाद पे सब केसेस किए थे और वो केसेस सब्सटेंटिव मटेरियल अवेलेबल था कि मुशर्रफ साहब ने भी उसको यूज़ किया और हर हुकूमत ने उसे यूज़ किया और वो सारा का सारा जितना हमारा काम किया था वो प्रूव हुआ कि वो सच की बुनियाद पे था। जब आप इसे क्रिटिसाइज करते हैं मुझे रीजन तो दें, बी स्पेसिफिक एंड टेल मी एग्जैक्टली कि कौन सा केस गलत बना था। जो जरदारी साहब के खिलाफ केसेस थे वो सही थे?
ہر کیس سچ کی بنیاد پہ تھا, کسی میں کوئی غلطی نہیں تھی. اور آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی فورن کنٹری نہیں, لیکن سیف الرحمان صاحب آپ کا وہ جو سب سے میرے خیال میں ٹرافی جس کیس پہ آپ کو ملتی تھی وہ SGS کوٹیکنا کا کیس تھا, اور اس میں ملک قیوم کی آڈیو ٹیپ بار بار ہم سن کے ہم زبانی یاد ہو چکی ہے. اس کے بعد تو آپ کو یہ کہنا نہیں چاہیے کہ وہ سارا کچھ سچ کی بنیاد کے اوپر تھا. وہ تو ڈاکومنٹری ایویڈنس کی بیسس پہ تھا. اگر آپ سوئٹزرلینڈ کے کورٹس نے اسے کیس کی بیسس پہ اکاؤنٹس فریز کیے تھے, وہ تو میری بات تو نہیں مانی تھی, انہیں کسی کی زبانی اسٹیٹمنٹ کی بیسس پہ تو نہیں کیا تھا, وہ تو ڈاکومنٹری ایویڈنس. لیکن آپ کی کال جو تھی جسٹس قیوم کو, جس کی بنا کے اوپر وہ اپنی ججی سے گئے, ان کو چھٹی ہو گئی عدالت سے ہی, وہ کال تو آپ کی تھی نا سر؟ آپ نے انہیں بولا کہ پھنسا دو بھائی, لمبی پنشمنٹ ملنی چاہیے. اگر آپ کال کو اگر آپ دوبارہ سنیں تو کال آپ سنیں گے تو اس میں یہ صرف یہ تھا کہ جناب آپ کی ججمنٹ کب آ رہی ہے, اور آپ 7 سال سے کم کی سزا نہیں ملنی چاہیے, 7 سال سے کم کی سزا نہیں ملنی چاہیے. یہ سب چیزیں فکس کی گئی تھی جس میں حقیقت نہیں تھی. میں تو جیل میں تھا جس پر یہ سب کچھ ہو رہا تھا. اگر میں جیل میں نہ ہوتا تو میں سب چیزیں کلیئر کرتا کہ کتنا اس میں سچ ہے کتنا جھوٹ ہے. ہم نے کوئی غلط چیز نہیں کی تھی, اور جو سچ کی بنیاد پہ تھا وہ کیا تھا, اور سوئس حکومت نے سوئس کورٹس نے جو کچھ کیا تھا ڈاکومنٹری ایویڈنس کی بیس پہ کیا تھا, کوئی چیز میری اسٹیٹمنٹ کی بیسس سے نہیں کیا تھا. اور میں ان چیزوں میں پڑھنا نہیں چاہتا کیونکہ اس کی وجہ سے آلریڈی بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں, 2.5 سال جیل کاٹی ہے اور بے انتہا پریشانی اٹھائی ہے, اور اسی وجہ سے ہر کوئی چیز ہوتی ہے. ہمارا صاحب جو لاسٹ پینڈنگ کیس تھا زرداری صاحب کے خلاف, ابھی نواز شریف صاحب کی حکومت میں, ابھی چند ماہ پہلے اسی حکومت میں ختم ہوا, اور نیب نے اس پہ اپیل بھی نہیں کی. تو اس کی وجہ یہ ہے نا کہ ہماری پروسیکیوشن نے کوئی بھی کیس پراپرلی پرسو نہیں کیا. اگر پروسیکیوشن کام اپنا میں کرے گی تو ججمنٹ کیسے آپ کے فیور میں آ سکتی ہے. اور آپ جانتے ہیں پاکستان میں جتنا کوئی بڑا آدمی ہوتا ہے اس کے اتنے لمبے ہاتھ ہوتے ہیں, اور اس کے پاس پیسے کی بھی کمی کوئی نہیں ہوتی, ریسورسز کی کمی کوئی ہوتی ہے. کبھی کوئی ججمنٹ کسی بڑے آدمی کے خلاف آئی ہے آج تک؟ اگر ہمارے دور میں اگر کوئی کیسز بنے تو وہ بھی اس لیے بنے کہ ہم نے فورسفلی انہیں فالو کیا تھا اور پرسو کیا تھا, اور کسی کی سفارش نہیں مانی تھی, کسی سے پیسہ نہیں لیا تھا, اس لیے کیسز بنے تھے. اور اسی وجہ سے مشرف صاحب نے ان کا بے انتہا فائدہ اٹھایا اور کیو لیگ کو اور سب لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا, اور اس میں ہمیں تکلیفیں اٹھائیں. میاں صاحب جیل میں گیا, میں جیل میں گیا, ہمارے پہ ہتھکڑیاں لگی, اور سیف الرحمان صاحب کہ ہم نے لوگوں کو دشمن آیا. آپ پاکستان آئیں گے تو آپ سے زیادہ تفصیل سے بات ہوگی. آپ خوش رہیے اور اپنا UAE اتھارٹی سے ہوپ فلی آپ کا ایمیکیبلی معاملہ ریزالو ہو جائے. آپ پاکستان آئیں گے تو آپ سے ملاقات ہوگی, زیادہ تفصیل سے بات ہوگی. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا, تھینک یو ویری مچ. آج کے پروگرام میں انہی ٹاپکس پہ جو ہم ابھی سیف الرحمان صاحب سے ڈسکس کر رہے تھے, اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ ہیں محمد زبیر صاحب, اس کے علاوہ ملتان سے ہمارے ساتھ ہیں شاہ محمود قریشی صاحب, اور کراچی سے ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب. تینوں مہمانوں کو ویلکم کروں گا. صدیقی صاحب آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا. ایک تو بلا مشروط معافی مانگی ہے الطاف حسین صاحب نے فوج سے, اور ساتھ آپ کی جماعت نے بلا مشروط تعاون کا یقین دلایا ہے فوج کو کرپشن کے خلاف. یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی. آپ کہتے ہیں حکومت کے ساتھ تعاون کرتے ہیں, کرپشن کے خلاف FIA اور نیب کو مضبوط کرے, پھر تو مجھے سمجھ آتی بات, لیکن آپ نے کہا فوج کے ساتھ تعاون کرتے ہیں کرپشن کے خاتمے کے لیے. یہ اس کی وضاحت فرمائیے گا ذرا. دیکھیے, پاکستان میں جو اس وقت سب سے زیادہ پاکستان کو جو خطرہ تھا وہ جو دہشت گردی ہو رہی تھی, اس میں بھی ہم نے فوج سے غیر مشروط تعاون کی بات کی تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ دوسرا جو سب سے بڑا خطرہ پاکستان کو وہ تو سینس بنتی ہے نا جی کہ وار آن کرپشن ہے, وہ بھی پاکستانی فوج لڑ رہی ہے. جناب میں یہ کہہ رہا ہوں, لیکن کرپشن کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں ہم فوج کے ساتھ تعاون کریں گے, اس کی کیا وضاحت ہے؟ دیکھیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دوسرا جو سب سے بڑا خطرہ پاکستان کو لاحق ہے وہ کرپشن ہے, وہ بھی کائنڈ آف ٹیررزم ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کے لیے بھی, دیکھیں پچھلی دفعہ بھی آپ سے بات ہو رہی تھی تو ہم نے کہا کہ نیب کے ادارے کو مضبوط کرنے کے لیے, غیر جانبدار بنانے کے لیے کسی قسم کی بھی کوششوں کی ہم اس کا ساتھ دیں گے, لیکن ایسی تمام قانون سازی جس سے حکمران طبقے کو اور وہ طبقہ جو کہ کرپشن میں انوالو رہا ہے اس کو بچانے کی کوشش کی جائے گی تو ہم اس کی مخالفت کریں گے. ہاں, اگر کرپشن کے حوالے سے فوج کو کوئی رول دیا جاتا ہے تو اس میں بھی ہم غیر مشروط طور پہ ان کے ساتھ ہوں گے. لیکن صدیقی صاحب مجھے آپ کے بیانات پہ کافی خوف آ رہا ہے سن کے. آپ کہتے ہیں کرپشن کے خاتمے کے لیے فوج کو کوئی رول دیا جاتا ہے اور تعاون کا بھی یقین دلا رہے ہیں. دیا جائے گا تو ہم کچھ اور سمت میں نشاندہی کر رہے ہیں. الطاف حسین صاحب نے معافی بھی مانگ لی, وہ شاید اپنے معاملات سیدھے کرنا چاہتے ہیں کیمپ کے جو, یا الطاف حسین صاحب کے ذاتی ایشوز ہیں فوج کے ساتھ, کیونکہ بہت سے مواقع کے اوپر ایسی سپیچز وہ کرتے رہے جس سے دوریاں بڑھی ہیں آپ کی. تو وہ ایشو ہے جس کی بنا کے اوپر آپ حکومت کو دباؤ میں لا رہے ہیں اور فوج کو تعاون کا یقین دلا رہے ہیں. ویسے تو یہ غیر آئینی بات آپ کر رہے ہیں, جو حکومت کو سپورٹ کرنی چاہیے وہ فوج کو کر رہے ہیں.
نہیں، ہم نے حکومت کو بھی کہا ہے، اور ہم نے کہا، میں نے آپ سے کہا نا کہ اگر یہ ذمہ داری فوج کو کرپشن کے خاتمے کی دی گئی تو ہمارا غیر مشروط تعاون ان کو حاصل ہوگا، اگر کیونکہ یہ فوج کو بیان دی گئی، سر نیب کا دارہ فوج فوج کے رول کے حوالے سے. میں شاہ محمود قریشی صاحب آپ کی طرف بھی یہ سوال لے کر آتا ہوں. یہ تھوڑا سا مشکل باتیں ہیں. آپ نے میرے پروگرام میں یہیں بیٹھ کے ایک وعدہ کیا تھا، اور میرا وعدہ تھا کہ میں آپ کو شاباشی دوں گا اگر وہ کام کیا، کہ نیب لاء میں جو ترامیم ہے وہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم حکومت سے بولیں گے خیبر پختونخوا کی کہ واپس لے لے. آدھی شاباشی آپ کو ملے گی، کیونکہ ساتھ آپ نے ایک پخ لگا دی ہے کہ وہ ترامیم تو واپس، لیکن ہم ایک نیا نیب لاء لے کر آئیں گے جو پہلے سے بھی مضبوط ہوگا. وہ سوالیہ نشان ہے کہ وہ آپ وہی ترامیم اس قانون کے اندر ڈال کے تو ہمیں بیسیکلی تسلی تو دے رہے ہیں، لیکن اپنا کام دوسرے طریقے سے کر لیں گے. شاہ محمود قریشی صاحب. ہرگز نہیں ملک صاحب. پہلی بات تو یہ ہے کہ آج میں عمران خان صاحب کو اور جو انہوں نے ایکسپرٹس کمیٹی بنائی تھی اس کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے سیر حاصل بحث کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ وہ جو ترامیم کی گئی تھیں وہ اس اسپرٹ کے خلاف تھی جس اسپرٹ کے خلاف عمران خان نے احتساب کے عمل کو کے پی کے میں رائج کیا تھا. اور عمران خان کی سوچ بڑی واضح تھی کہ تحریک انصاف کا اینٹی کرپشن ایجنڈا ہے، اور کوئی قانون یا کوئی ترمیم اگر ایسی کی جاتی ہے جو اینٹی کرپشن کے تاثر کو زائل کرے یا ایسی سہولت دے جس سے کہ کرپٹ ایلیمنٹ کو کوئی نجات مل سکے، تو وہ ہمارے ایجنڈے کا حصہ نہیں ہو سکتی. چنانچہ انہوں نے کہا کہ یہ ان کو ہم وڈرا کرتے ہیں. تو 2016 کا جو آرڈیننس تھا جس میں امینڈمنٹس کی گئی تھیں کے پی کے احتساب کمیشن میں، اس کو تحریک انصاف نے، عمران خان نے واپس لیا ہے. یہ بڑی ایک اچھی پیش رفت ہے، اور اس سے وہ ایلیمنٹ ملک کا جو اس ملک میں شفاف احتساب چاہتا ہے اس کی حوصلہ افزائی ہوگی. اب سوال یہ ہے کہ قانون میں کیسے بہتری کی جا سکتی ہے، احتساب کے عمل کو ٹھوس اور مؤثر کیسے بنایا جا سکتا ہے، اس سارے پروسیس کو شفاف اور انسٹیٹیوشنلائز کیسے کیا جا سکتا ہے، یہ کے پی کے اس کو ایگزامن کرے گی اور ایک قانون لے کر جائے گی، اسمبلی میں لے کر جائے گی، اور اس کو بلڈوز نہیں کرے گی جیسے آپ نے دیکھا کہ مرکز میں لیجسلیشن کو، پی آئی اے کی نجکاری کو بلڈوز کیا گیا. ایسا نہیں کریں گے. ایک کنسنسس بلڈ کریں گے، ایک ایسی رائے قائم کریں گے جو سب کے لیے قابل قبول ہو. لیکن احتساب صاحب آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں، زبیر صاحب سے بھی اس پہ بات کرتے ہیں. اس کو ٹوتھلیس بنانا نہیں ہے. وفاق کو کیا خطرہ ہے؟ نیب سے بڑے پریشان نظر آتے ہیں آپ. ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے. تو پھر کیوں ترمیم کر رہے ہیں؟ نہیں، ترمیم جس طرح دیکھیں، آپ نے خود کہا کہ 99 میں یہ نیب کا آرڈیننس آیا تھا، اور میرا خیال ہے وقت نے شو کیا ہے پچھلے 16-17 سال میں کہ اس کی افیکٹونیس تو ہے نہیں. یہ تو سب ہم ایگری کرتے ہیں. پولیٹیکل ول نہیں ہے. چلے وہ جو ملٹری ول تھی تو اس کو بھی دیکھ لینا. وہ 8-9 سال ملٹری ول بھی تو تھی. ملٹری ول دیکھ لیا ہم نے. انہوں نے 15 بندے نیبزادے بنا کے پیٹریوٹ بنا دی تھی پیپلز پارٹی کی، جن پہ کیس تھے انہوں نے کیسوں کے اوپر مٹی ڈالی اور ان کو نیبزادے بنا دیا. یہ تو مائٹ تھی. ملک صاحب آپ نے بالکل صحیح کہا. ہمارے قوانین اپنی جگہ، پولیٹیکل ول کا فقدان رہا ہے اور آج بھی ہے. اگر پولیٹیکل ول ہو تو قانون میں گنجائش موجود ہے کرپٹ لوگوں کو ہاتھ ڈالنے کی، لیکن کوئی بھی پولیٹیکل جو ہماری ہائرارکی رہی ہے اور جو پارٹیز برسر اقتدار رہی ہیں وہ ہرگز ایسا نہیں چاہتی. اور ابھی آپ نے دیکھا احتساب کہہ رہا ہوں، سیف الرحمان صاحب کا ابھی آپ نے اسٹیٹمنٹ سنا، وہ اپنے منہ سے ایڈمٹ کر رہے تھے کہ ہمارے جو بڑے لوگ ہیں ان کے اتنے لمبے ہاتھ ہوتے ہیں کہ ان کو سزا نہیں ہو سکتی. تو وہ تو ایز چیئرمین آف احتساب بیورو ایڈمٹ کر رہے تھے اپنے فیلئر کا. اور اس کے بعد بھی آپ نے دیکھا کہ نیب کا جو قانون آیا اور اس کے تحت بھی جتنی کارروائی ہوئی، جتنے کیسز ہوئے، بڑے بڑے ناموں، پوچھنے پہلے کہ یہ ترمیم کیا کرنا چاہتے ہیں. زبیر صاحب آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ شاہ محمود قریشی صاحب چونکہ پی ٹی اے سے ہیں، ان کا 1 on 1 ہی کرنا چاہیے. ان کا رتبہ بھی وہ ہے، شیخ رشید سے تو زیادہ بڑے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ان کی بات میں بہت زیادہ وزن بھی ہوتا ہے. لیکن ظاہر ہے معذرت کے ساتھ ہمیں اتنا ہی ٹائم ملنا چاہیے جتنے اگر آپ نے ہمیں بھی بلایا ہے. تو میں یہ صرف کہہ رہا تھا کہ نیب میں میرا خیال ہے اس پر کافی رائے متفق ہے کہ اس میں چینجز ہونے چاہیے فار دا بیٹرمنٹ کیا ہے کہ تاکہ اس کی افیکٹونیس ہو. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جی اس کو ملٹری گورنمنٹ نے غلط طریقے سے یوز کیا تھا، بالکل غلط طریقے سے یوز کیا تھا. پیٹریوٹ بنانے کے لیے کیا تھا اور جمالی صاحب کو ایک ایکسٹرا ووٹ دلانے کے لیے کیا تھا، اور وہ تمام ہسٹری کا حصہ ہے.
لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو فرسٹ 3 ایئرز تھے جنرل امجد کے، اور جنرل امجد بڑے اپرائٹ آدمی تھے اور پیور مارشل لا تھا اس میں فرسٹ 3 ایئرز میں، جب تک حکومت نہیں آئی تھی، 2002 کے الیکشن نہیں ہوتے اس میں بھی کچھ نہیں ہوا. اور یہ حقیقت ہے. سیف الرحمان صاحب جو کہہ رہے تھے، اور ان سے بہت اختلاف بھی ہے مجھے ان کے طریقہ کار سے، لیکن اور وہ جو خاص طور پر جو ٹیلی فون کال آپ جو کہہ رہے تھے، بٹ ایک چیز میرا خیال ہے زیادہ تر لوگ بٹ زیادہ تر لوگ اس کو بھی 2 حصوں میں دیکھنا چاہیے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کرپشن نہیں ہوئی تھی، وہ سیف الرحمان نے کوئی چیز غلط کر کے اس کو خراب کر دیا. It was not سیف الرحمان, it was PMLN government. نہیں، میں صرف let me put it. ہم آپ کے کیسے یقین کریں کہ جو کچھ آپ کریں گے وہ صحیح ہوگا؟ What I'm saying is ہم کیسے یقین کریں آپ جو آپ کریں گے وہ صحیح کریں گے؟ میرا خیال ہے ہمیں جس طرح سے آپ کو یقین کرنا پڑے گا، جو آپ لوگ ہمیں ایک فار رائٹ جماعت کہتے تھے، اور ہم نے بہت سے جو ایکشنز کیے ہیں، سو بہت سی چینجز بھی ہوتی ہیں. اچھائی کی طرف اگر ہم جا رہے ہیں تو میرا خیال ہے ہمیں اس پیراہے میں دیکھنا چاہیے، بجائے کہ ایک 1972 میں ایک چیز ہوئی تھی. شاہ محمود قریشی نے بھی تو قبلہ درست کیا تھا نا پیپلز پارٹی سے تحریک انصاف کی طرف، تو آپ نے ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا نا. آپ ان کے کھاتے میں وہ زرداری صاحب کی کرپشن تو نہیں ڈالتے. آپ کا قبلہ درست ہو گیا؟ ایبسولوٹلی کلیئر ہے. ابھی بھی آپ ویسے ہی فیملی اورینٹیڈ ہیں جیسے آپ؟ نہیں، کہاں کیسے فیملی اورینٹیڈ؟ میرا فیملی سے کیا تعلق ہے؟ ایک ایز این ایگزامپل میں آپ کو 10 لوگوں کا کیبنٹ میں بتا دوں جن کا کوئی تعلق نہیں. آپ کا رولنگ ایلیٹ میں وہ درجہ بھی نہیں ہے. جو رولنگ ایلیٹ ہے وہ جو اول درجہ کی رولنگ ایلیٹ ہے اس میں آپ فال نہیں کرتے. Obviously I am new to the party. مجھے بریک لے لینے دیں، بریک لے لیں جی، بریک سے واپس آتے ہیں تو ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. زبیر صاحب ایک سوال کا جواب اور دے دیں پھر میں دوبارہ جاؤں گا صدیقی صاحب کے پاس. انہوں نے کہا ہم فوج کا ساتھ دیں گے کہ یہ جو کرپٹ ایلیٹ ہے اس کے خلاف کارروائی کی جائے. میں تو پہلی بات یہ جب بھی کوئی ایسی باتیں کرتا ہے، اور ایم کیو ایم کافی دفعہ ایسی باتیں کرتا ہے، انکانسٹیٹیوشنل. دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں ہوگا جہاں ممبر آف پارلیمنٹ بیٹھ کے یہ بات کہیں گے کہ جی فوج کا رول کانسٹیٹیوشن میں ڈیفائن ہونا چاہیے نا. آپ کی حکومت پہ اعتبار نہیں ہے، وہ کہتے ہیں فوج کے انڈر کروائیں. میری حکومت پر اعتبار ہے یہ نہیں ہے. کیا یہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں پرووائڈڈ ہے یا نہیں ہے؟ بالکل نہیں ہے. تو پھر بس یہ بات ہے کہ اس کے علاوہ آپ جتنا شور مچائیں. ابھی دیکھیں جہاں فوج کا رول کیا لگتی ہے، اس کی کوئی وجہ بھی تو ہوگی نا. ان کی وجہ دیکھیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے فوج کے پاس کوئی ایسی میکنزم ہے بھی نہیں، نہ ان کے پاس کانسٹیٹیوشنل اتھارٹی ہے. تو اس کا مطلب ہے احتساب ہونا ہی نہیں فوج سے. اور آپ یہ کہیں کہ جی میں فوج کا انتظار کر رہا ہوں، فوج کو میں دیکھیں مجھے فوج نے چھڑی گھمائی تو سارے کام نہیں کوئی چھڑی نہیں گھمائی. اور وہ دیکھیں آپ بھی دیکھیں، میں صرف کانسٹیٹیوشنل باتیں کروں گا. فوج کو چھڑی گھمانے کا نہ کانسٹیٹیوشنل اختیار ہے اور نہ ہی وہ چاہتے ہیں. یہ نئی فوج ہے، جنرل راحیل شریف کے اندر جنرل راحیل شریف کی فوج ہے یہ، اور بہت پروفیشنل فوج ہے، پاکستان کی فوج ہے، اور یہ کانسٹیٹیوشن پر بلیو کرتی ہے اور کانسٹیٹیوشن پر عمل کر رہی ہے. جناب صدیقی صاحب، کوئی غیر آئینی کام کی میں ایٹ لیسٹ سپورٹ نہیں کر سکتا. جو مرضی آپ کہیں گے میں اس کی مخالفت کروں گا. نواز شریف صاحب سے آپ کی جتنی بھی مخالفت ہو، آپ کو طریقہ وہ ڈھونڈنا چاہیے جو پارلیمان سے ہو کے جس کا راستہ گزرتا ہو. دیکھیے نہیں وہ جو طریقہ کار رہا ہے، دیکھیے کیا فوج کا رول ہے. وہ ایک زمانے میں مسلم لیگ نون کی حکومت نے وابڈا کے بل وصول کرنے کے لیے اور چیک کرنے کے لیے فوج کی ذمہ داری لگائی تھی نا پنجاب میں. سر 12 اکتوبر 99 کو سزا بھی تو پالی تھی نا. جب ہر جگہ پہ آپ فوج کو بلائیں گے تو پھر سزا بھی پائیں گے. میری بات سن لیجئے نا، ہم نے یہ نہیں کہا ہے، ہم نے کہا کہ اگر دی جائے گی، دی جانے کا مقصد ہے کہ یہ موجودہ حکومت اگر دے گی اور اس پہ کرپشن پاکستان کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، شاید دوسرا سب سے بڑا مسئلہ ہو. There is no such proposal under consideration. اور آئین میں اس کی ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ فوج کو آتھورائز کریں گے کہ کرپٹ لوگوں کو پکڑے اور ملٹری کورٹس میں ان کا ٹرائی کر دے. ایسی کوئی پروویژن نہیں ہے ابھی تک آئین میں. لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول کرنا سویلین حکومت کی ذمہ داری ہے. نہیں کر پائی تو فوج کو دیا نا. اگر کرپشن بھی نہیں کر پا رہے ہیں اور نہیں کر پا رہے ہیں اور کل مجبور ہو کے دیتے ہیں تو ہم فوج کے ساتھ تعاون کریں گے. یہ ہم نے یہ نہیں کہا ہے
کہ فوج کی بہت یہ آپ نواز شریف صاحب کی حکومت کو ڈرا رہے ہیں، بلیک میل کر رہے ہیں نواز شریف صاحب کی حکومت کو۔ خالد مقبول صدیقی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ وہ دیں گے نہیں سویلین حکومت ان کو، اور اس لیے احتساب ہی نہیں ہونا چاہیے۔ نہیں، یہ تو آپ کو ڈرا رہے ہیں، یہ اور بات کر رہے ہیں، یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ان سے تو لا اینڈ آرڈر بھی مینٹین نہیں تھا، وہ فوج کو دے دیا۔ اس طرح سے ڈرنا شروع ہو جائے تو پھر تو شاہ محمود قریشی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے؟ وابڈا کی ذمہ داری دی ہوئی تھی نا فوج کو، تو نہیں ہو رہا تھا، جبھی تو فوج کو دی تھی پنجاب میں، یہ نہیں دی تھی۔ تاریخ حقیقت ہے کہ یا نہیں؟ شاہ صاحب آپ بتائیے، آپ کو کیا ارادے لگتے ہیں ایم کیو ایم کے اور کیا ارادے لگتے ہیں حکومت کے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ کی میٹر ریڈنگ اور ریکوری فوج کو دیں گے، جب آپ ریلوے کا نظام فوج کو دیں گے، آپ ایک ایڈمیشن کر رہے ہیں، اپنے سول اداروں پر عدم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں۔ در حقیقت اگر آپ دیکھیں تو اگر آپ کراچی کا لا اینڈ آرڈر رینجرز کو دے رہے ہیں، وہ بھی ایک اعتراف ہے ناکامی کا، کیونکہ فوج کا رینجر کا کام لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنا نہیں ہے، یہ پولیس کی بیسکلی ایک پولیس رول ہے۔ اب اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارے پولیس کا فیلئر ہے، تبھی آپ نے ان سے ہیلپ مانگی ہے اور انہوں نے اچھا کام کیا ہے، یہ ہمیں ایڈمٹ کرنا ہوگا۔ اسی طرح جب آپ ذمہ داریاں اور دے دیں گے انہیں، اور ان اداروں کا آپ دیکھیے نا، مردم شماری کی بات ہو رہی ہے، یہ ایک آئینی ریکوائرمنٹ ہے کہ ہر 10 سال کے بعد ہونی چاہیے، ہم نہیں کر پا رہے، اور آج بھی بات ہو رہی ہے کہ مردم شماری تبھی ہوگی جب فوج دستیاب ہوگی، اگر فوج نہیں ہوگی مؤخر ہو گیا، مؤخر اسی لیے ہو گیا۔ پوزیشن دینا، اپنی پوزیشن دیں کہ کیا کہہ رہے ہیں، ایم کیو ایم کو سپورٹ کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، یہ دونوں طرف نہ کھیلیں نا شاہ محمود صاحب۔ ہم سمجھنا چاہتے ہیں کہ آپ سپورٹ کر رہے ہیں ایم کیو ایم کی ڈیمانڈ کو یا نہیں؟ آپ ایم کیو ایم کی ڈیمانڈ کو سپورٹ کرتے ہیں شاہ صاحب یا اپوز کرتے ہیں؟ براہ راست جواب دیجیے گا۔ یہ تو کوئی بات نہیں، کیا بتائیے سب، آپ سوال کریں نا، میں جواب دیتا ہوں آپ کو، بالکل آپ فکر نہ کریں، میں جہاں کہیں گے وہیں کھیلوں گا۔ اگر فوج کی زیر نگرانی کرپشن کے خلاف کارروائی کی جائے تو ایم کیو ایم والے کہتے ہیں وہ فوج کے ساتھ مکمل تعاون کریں گے، انکنڈیشنل سپورٹ، یہ انہوں نے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ کیا آپ ایسی انکنڈیشنل سپورٹ کی حمایت کرتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ میں اس اقدام کی سپورٹ کروں گا جس کی آئین اور قانون اجازت دے گا۔ وہ تو نہیں دیتے نا، مطلب لیٹس بی آنیسٹ اینڈ ٹیل دا پیپل آف پاکستان۔ شاہ محمود صاحب جواب مل گیا نا آپ کو، تو پھر جواب تو یہ کہہ دینا کہ نہیں ہوگا۔ جی ٹھیک ہے، جو آئین، ہم نے آئین کا ساتھ دینا ہے، یہ بڑی سمپل بات ہے، آئین کے اندر رہتے ہوئے ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ جو خالد مقبول صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں کہ حکومت تو کر نہیں رہی تو پھر کیا کریں، اس کا بھی تو طریقہ کار بتائیے۔ ہاں، یہ مسئلہ ہے۔ اب دیکھیے، اب اصل بات یہ ہے کہ حکومت نہیں کر رہی۔ اگر حکومت گورننس کا فیلئر دیتی ہے، اگر حکومت مردم شماری میں ناکام دکھائی دیتی ہے، اگر حکومت لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے میں ناکام دکھائی دیتی ہے، اگر حکومت کرپشن میں سنجیدہ دکھائی نہیں دیتی، تو پھر عوام جو ہے وہ دیکھتی ہے اس ادارے کی طرف جو وہ سمجھتے ہیں ڈیلیور کرتا ہے، اور کون سا ادارہ ان کو ڈیلیور کرتے دکھائی دے رہا ہے؟ جب فلڈ آتا ہے، جب طوفان آتا ہے، جب زلزلہ آتا ہے، ان کو فوج دکھائی دیتی ہے۔ تو لوگوں کا قدرتی منطقی جو ہے وہ رجحان اس طرف ہو جاتا ہے۔ اب ہمیں اپنے سیولین انسٹیٹیوشنز کی کیپیسٹی بلڈ کرنی ہے، ان پر جو عدم اعتماد کیا جا رہا ہے، جو فوج کی طرف دیکھنا شاید میرے خیال میں ایک ہماری سب کی ضرورت ہوتا ہے، لیکن یہ گورننس کے ایشو ہیں، یہ گورننس کے ایشو ہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی ہو، آپ کا سسٹم جو ایس او پیز ہیں وہ فالو کر رہا ہو۔ آج وہ کچی کنال کا ایک ایشو سامنے آیا ہے کہ وہ پی سی 1 کے بغیر ہی سارا کچھ ہو ہی جا رہا تھا۔ لاہور کی یہ جو بن رہی ہے نئی گاڑی وہ چلنی ہے، اس کے اوپر یہ سوالات اٹھ رہے ہیں کہ وہ ستمبر اکتوبر میں کام شروع ہو گیا تھا، پی سی 1 ٹینڈرز بعد میں ہوئے ہیں اس کے، تو یہ سوالات اٹھ رہے ہیں، اس کا جواب کسی کو تو دینا چاہیے۔ دیکھیں نا، تو یہ سوالات اٹھیں گے، ملک صاحب، یہ سوالات اس لیے اٹھیں گے کہ حکومت جو ایس او پیز ہیں ان کو فالو نہیں کر رہی، یہ شارٹ کٹ استعمال کر رہے ہیں، یہ من پسند لوگوں کو اگر آپ ٹھیکے دیں گے اور اپنی مرضی کے لوگوں کو منتخب کریں گے، جب کک بیکس ہوں گے، جب کمیشنز کھائے جائیں گے، تو پھر یہ سوالات تو اٹھیں گے۔ بتائیے زبیر۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا خیال ہے ان کو یہ پرٹیکولر کیس پتہ ہی نہیں، یہ ہماری حکومت نے نہیں دیا، یہ مارشل حکومت میں ٹھیکہ دیا گیا تھا، وہ کچی کنال ہے، لیکن یہ گاڑی والا آج جس کی بات اپنے بھی بوجھ کیوں لے لیتے ہیں؟ بلا وجہ آپ اپنے بوجھ نہ لینا، میں تو ایک جنرل بات کر رہا ہوں۔ نہیں جنرل بات کر رہے تو میں کلیریفائی تو کروں گا نا، آپ ایسے توپیں چلائیں گے۔ میں نے آپ کا تو نام ہی نہیں لیا، میں نے تو آپ کا، آپ بیل مجھے مار کیوں کہتے ہیں؟
شاہ محمود صاحب میرا خیال ہے آپ اپنی باری سے بولیں، میں اپنی باری سے بولوں گا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آج میں وضاحت کر دوں، شاہ محمود قریشی صاحب شاید ملتان میں ہیں. آج جو کونسل آف کامن انٹرسٹ کی میٹنگ ہوئی ہے جس میں مؤخر کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اس میں سب سے بھرپور آواز کے پی کے چیف منسٹر کی تھی، اور یہ ویریفائی کر سکتے ہیں. تو یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ وفاق فیل ہو گیا، وفاق نہیں، یہ کونسل آف کامن انٹرسٹ میں ڈیسائیڈ ہوا ہے جس میں تمام پروونسز شامل تھے. تو وفاق کے پی چیف منسٹر کی بات نہ مانتا اور کروا دے. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں، ان کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ سب کا یونینیمس. ویسے ایک بات ہے، یہ اپنے آپ کو اس سے بری ذمہ کر رہے ہیں نا، یہ اپنے آپ کو باہر نکال دیں کہ ایسے آپ پتہ کر لیں. دوسری بات یہ ہے کہ جی یہ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام چیزوں کے لیے عوام دیکھتے ہیں ملٹری کی طرف، میرا خیال ہے وہ ہم نے تجربہ کر لیا اور اچھا خاصا تجربہ کیا ہے. 4 ملٹری انٹرونشن سپریڈ اوور 34-33 ایئرز. تو اب یہ کہنا کہ جی ان کی طرف دیکھتے ہیں اور وہ تاکہ وہ ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں، کس چیز کا ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں؟ 33 سال تو ٹیسٹ کر لیا. اور مجھے آج ایک بندہ بتا دے کہ جو بھی واپس مڑ کے دیکھیں. اور ایک تو سب سے بڑی بات یہ کہ انکانسٹیٹیوشنل چیز ہم ڈیبیٹ کیوں کرتے ہیں؟ شاہ صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ تو نہیں کچھ بولیں گے، یہ تو سمجھتے ہیں کہ یہ ایسی لہجہ بول کے شاید وہاں سے ان کو سپورٹ ملے گی اور یہ حکومت میں آ جائیں گے. ارے بھیا نہیں، یہ سمجھتے ہیں. زبیر صاحب ایسی تہمت نہ لگائیے جس کا وزن نہ ہو. دیکھیے بات یہ ہے، میں کہتا ہوں ہم کسی کی طرف نہیں دیکھنا چاہتے. آپ اس وقت حکومت میں ہیں، آپ سو کالڈ مینڈیٹ آپ کے پاس ہے، تو آپ آگے بڑھیے نا، احتساب کے عمل کو آگے بڑھائیے، کرپٹ لوگوں کو پکڑیے. پنجاب میں جو وزراء جن کی ویڈیو آپ کے پاس میسر ہیں ان پہ ہاتھ ڈالیے نا. کیوں نہیں ڈال رہے؟ جو کچی کنال کا آپ ابھی بات کر رہے ہیں، پکڑے ان لوگوں کو. جن لوگوں نے یہ گھپلے کیے ہیں ان کو ہاتھ کیوں نہیں ڈالتے؟ وہاں مکا کیوں ہو جاتا ہے؟ سیاسی مصلحتیں کیوں آ جاتی ہیں؟ فرینڈلی اپوزیشن کا رول آپ کیوں لوگوں سے توقع کرتے ہیں آپ سے ادا کریں؟ اور پھر آپ در پردہ جو پیچھے بیک ڈور چینل کے ذریعے پیپلز پارٹی سے گفتگو اور پیپلز پارٹی آپ سے گفتگو کرتی ہے، بند کیجئے، یہ بند کیجئے اور سیدھا آئیے اور کھل کے جو قانون کہتا ہے، جو آئین کہتا ہے وہ کیجئے. یہ کر رہے ہیں. ایک سیکنڈ، آج سینٹ کا اجلاس ہوا، ایک جوائنٹ اپوزیشن، تمام سٹینڈز، تمام چیزیں، ٹیکس سے لے کے پی آئی اے کی نجکاری سے لے کے ہر چیز میں. آپ نیشنل اسمبلی میں شاہ محمود قریشی صاحب کو پتا ہے کون سا سٹینڈز ہے جو انہوں نے پیپلز پارٹی سے مختلف لیا؟ مجھے ایک بتا دیں. پچھلے 4 مہینے یہ تو پیپلز پارٹی کے ساتھ ایسے ہیں، بالکل سلیم مانڈی والا، اسد عمر، شاہ محمود قریشی. اگر ہمارا پوائنٹ آف ویو ہے نجکاری نہ ہو اور لوٹ سیل نہ لگائے پی آئی اے کی، اور اگر پیپلز پارٹی کا بھی وہ پوائنٹ آف ویو ہو تو ہمیں کیا اعتراض ہونا چاہیے؟ دیکھیں کون سا ایک ایشو بتا دیں جو پیپلز پارٹی سے انہوں نے مکا کی سیاست چھوڑ دو، خدارا مکا کی سیاست چھوڑ دو، اپنے اقتدار کو دباؤ دینے کی سیاست چھوڑ دو. اللہ نے آپ کو تیسرا اقتدار دیا ہے. ملک کے بارے میں سوچو، تاریخ کے بارے میں سوچو، عوام کے بارے میں سوچو، اپنے بچوں کے بارے میں سوچو. ایک بریک لے لیں جی. بریک دیکی صاحب سے پوچھتے ہیں. یہ بہت اہم ایشو ہے کیونکہ پاکستان میں اسی طرح کی باتیں ہوتی ہیں بہت ساری، لیکن ایکچولی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی نہیں ہے. کہیں نہ کہیں آ کے کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ پروسیس رک جاتا ہے. بریک لے لیں، اس کے بعد دوبارہ اسی سے اسٹارٹ کریں. ویلکم بیک. خالد مقبول صدیقی صاحب، 2 نیب کے بڑے اہم کیسز نواز شریف صاحب کے خلاف اور آصف زرداری صاحب کے خلاف ابھی عدالتوں نے ختم کر دیے. اس کے پاس نیب کے پاس چانس تھا کہ ہائی کورٹ میں ان کے خلاف اپیل کرتی، کیس بحال کراتی، سزائیں دلوا دیتی ان لوگوں کو. نیب نے ایسا کچھ نہیں کیا، وہ ٹائم پیریڈ 15 دن کا لیپس ہو جانے دیا. تو انٹینشن نہیں ہے ہائی پروفائل کرپشن کیسز میں. سپریم کورٹ نے لسٹ مانگی، انہوں نے 150 کیسز کی لسٹ دے دی، اس میں بھی نواز شریف صاحب کا اور شہباز صاحب کا نام ہے، اس پہ بھی کوئی کام نہیں ہے. تو یہ انٹینشن ہے نہیں ہے ہماری ہائی پروفائل کرپشن کیسز میں جانے کی. دیکھیے آج تک دیکھیے میں آپ کے پروگرام میں ایک بار بول چکا ہوں جی ندیم بھائی، دیکھیے میں آپ کے پروگرام میں پہلے بھی ایک بار بول چکا ہوں، اس سے پہلے بھی اسی طرح کی گفتگو ہو رہی تھی کہ آپ دیکھ لیجئے کہ نیب نے آج تک صرف نچلی سطح کے افسران کے خلاف تو کارروائی کی ہے. ناظمین کے خلاف کر دی ہوگی، کسی بھی بڑے آدمی کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی ہے. پاکستان میں کرپشن نیچے کے لیول پہ نہیں، اوپر کے لیول پہ ہو رہی، تو سزائیں بھی اوپر کے لیول میں دی جانی چاہیے. آپ کے پروگرام میں نے یہ نہیں کہا کہ کرپشن کے خاتمے کے لیے فوج کا اہم کردار ہے. میں نے یہ کہا ہے اگر یہ رول فوج کو دیا جائے تو ہم تعاون کریں گے. فوج کو کیوں دیا جائے؟
کیونکہ حکومت ہر وہ کام جو خود نہیں کر سک رہی ہے وہ فوج کو دے دیتی ہے. یہ کام بھی نہیں کر پا رہی نا, کسی بھی بڑے آدمی کو سزا نہیں دی گئی ہے. آپ نے کہا کہ ہم انکنڈیشنل سپورٹ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو دیتے ہیں کہ سندھ کو بھی اور پاکستان کو بھی کرپشن سے پاک کر دے, کوئی اس اینڈ بٹس نہیں. دیکھیں ندیم, دیکھیے دوسری بات یہ ہے کہ یہی دیکھ لیجئے آپ کہ سینسس جو ہونا تھا صرف فوج کی انویلیبلٹی کی وجہ سے نہیں ہو سکا, یہ حکومت کی ذمہ داری. اب کوئی یہ کہہ دے اگر کہ وہ ریاست جو اپنے لوگوں کو گلنے کی ہی تو وہ نہ رکھتی ہو اہلیت, اس کو کیسے ایک کامیاب ریاست کہا جا سکتا ہے؟ تو کہنے والوں کو پھر آپ ملک دشمن کہنا شروع کر دیں گے. معاملہ یہی ہے, کرپشن پاکستان کا بہت بڑا مسئلہ ہے, اسی کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں کہ فوج کو دیا جائے گا. اب یہ جو آپ نے ڈیٹیلز دی ہیں, حکمران طبقہ جس کا کہ یہ پروفیشن ہے سیاست, وہ کیسے اپنے خلاف کرپشن کے کیسز چلوا سکتی ہے؟ آپ زبیر صاحب, کیا آپ اس بات پہ کچھ کہیں گے کہ آپ کی کیپیسٹی بہت کمزور ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ اب سب بڑھ چڑھ کے باتیں کرتے ہیں. ایم کیو ایم اس کا حصہ تھا جو این آر او سائن کیا گیا تھا, اور این آر او کیا تھا کہ کرپشن کیسز کو اور دوسرے کیسز کو معاف کروایا جا سکے. اگر آپ ندیم بھائی دیکھیں غلط بات کی جا رہی ہے, شور مچا رہے تھے جی, تو آپ نے اس وقت این آر او نہیں کرنا تھا, اس وقت تو آپ جنرل مشرف کی گود میں بیٹھے تھے. 8,000 کیسز جی, 8,000 کیسز معاف کروا دیے, اور آج پوری قوم کو لیکچر دیا جا رہا ہے کہ جی کرپشن سب سے بڑا مسئلہ ہے, سب کو فیس کرنا چاہیے. ندیم غلط بات کی جا رہی ہے, آپ نے کیوں بتائیے کیا غلط بات ہے؟ ندیم میری بات سنیے پوری, ہیلو, بالکل غلط بات ہے یہ. آپ اٹھا کے دیکھیے, یہ ذمہ داری ہے میڈیا کی کہ جب یہ این آر او کے حوالے سے قومی اسمبلی میں پیش کیا گیا ہے تو صرف اس لیے واپس لیا گیا کہ ایم کیو ایم نے اس کی حمایت نہیں کی تھی. ایم کیو ایم ڈاکومنٹس کے ساتھ, دستاویزات کے ساتھ میڈیا پر یہ پیش کر چکی ہے. ایم کیو ایم نے مخالفت بھی نہیں کی تھی, ایم کیو ایم نے وہ پاس ہونے دیا تھا. مخالفت کرتے نہیں جناب, پیپلز پارٹی اور انہوں نے ایبسٹین کیا تھا. تو آپ نے اچھا پھر آپ نہ لیتے, آپ جنہوں نے وہ تو سب کے لیے تھا نا, پی ایم ایل این کے ایک ممبر نے بھی نہیں لیا تھا. اویل صاحب نے کیا تھا, نہیں غلط کہہ رہے ہیں. پی ایم ایل این نے کب کیا, سپریم کورٹ نے پکڑ لیا تو اس کے پاس چانس کوئی نہیں تھا. پی ایم ایل این کے ایک آدمی نے غلط کہہ رہے ہیں. کٹ آف ڈیٹ کیا تھی, کٹ آف ڈیٹ میں آپ لوگوں کو بینیفٹ نہیں تھا. نہیں, دیکھیں اس طرح نہیں جائیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایم کیو ایم کا ایک آدمی بھی این آر او سے مستفید نہیں ہوا. اگر ہم مستفید ہو رہے ہوتے تو این آر او کا ساتھ دیتے. ہم حکومت میں ہوتے ہوئے بھی ہم نے این آر او کی مخالفت کی تھی. پیپلز پارٹی کی ہم سے بنیادی طور پر ناراضگی کا بڑا سبب یہی تھا. شاہ صاحب سے پوچھتے ہیں, شاہ صاحب ہمارے حکمرانوں سے امید رکھنی چاہیے کہ یہ نیب لا کو مضبوط کر کے احتساب کا نظام آگے بڑھائیں گے؟ دیکھیے مجھے اس حکومت میں تو کوئی دم خم دکھائی نہیں دیتا. مجھے نہیں دکھائی دے رہا کہ نیب کے قانون کیا یہ احتساب کے بارے میں سنجیدہ ہیں. یہ وقت گزارنا چاہ رہے ہیں. کیسز دیکھیے نیب کے سامنے کیسز کس کے ہیں, یا پیپلز پارٹی کے کیسز پڑے ہیں, یا نون لیگ کے کیسز پڑے ہیں, یا کچھ کاف کے لوگ پڑے ہیں, اور یا بیوروکریٹس ہیں. تو یہ جتنے ہیں یہ ایک, میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, ایک یونین آف دا کرپٹ بن چکی ہے. اور وہ کہتے ہیں میں تمہیں نہ چھیڑوں تو مجھے نہ چھیڑو, اور ایک دوسرے کی پش پناہی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی رہنمائی بھی کرتے ہیں کہ ہم نے کیسے مل کر اس کا سامنا کرنا ہے, ہم نے کیسے لوپ ہول تلاش کرنے ہیں, ہم نے کیسے قانون کو بائی پاس کرنا ہے تاکہ احتساب کا عمل آگے نہ بڑھ سکے. آپ دیکھیے لوگوں کا احتساب کے عمل سے اعتماد اٹھ چکا ہے. میں اپنی بات کرتا ہوں, مجھے نہیں دکھائی دے رہا اس ملک میں احتساب ہوگا. بات ہوگی, کہانیاں ہوں گی, عمل نہیں ہوگا. مجھے نہیں دکھائی دے رہا کہ یہاں واقعی ایک شفاف احتساب ہو. کبھی احتساب کے نام پہ سیاست کر دی جاتی ہے, کبھی این آر او آ جاتا ہے. سندھ میں جتنی کارروائیاں تھیں وہ اس وقت شروع ہوئیں جب سندھ میں ایک آپریشن تھا جسے ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے پورے طریقے سے ڈیزائن کیا, اس کو اون کیا اور اس کو لے کے آگے چلے. یا آپ کی کرپشن اور ٹیرر فائنانس کا لنک بھی یہیں سے جڑا. تو پھر ایم کیو ایم کا بیان بہت معنی خیز ہے. شاہ صاحب اسے نظر انداز مت کریے گا. نہیں, میں نظر انداز نہیں کر رہا, میں تو حکومت کے فیلیئرز کی بات کر رہا ہوں کہ حکومت دیکھیے نا. اب دیکھیے ابھی آج چند روز پہلے انہوں نے ایک نئی اسکیم لانچ کی, ٹیکس ایمنسٹی اسکیم. وہ پھر ایک کالے دھن کو سفید کرنے کی اسکیم, اور آج پھر اس کے لیے مہلت مانگ رہے ہیں, ناکام ہو گئی. 10 لاکھ لوگ انہوں نے اسکیم میں لانے تھے, 128 لوگ آئے ہیں. ایک اور ناکامی, ایک اور دھبا اس حکومت پر آ چکا ہے. کلوزنگ ریمارک خالد مقبول صدیقی صاحب.
دیکھیے دہشت، یہ جو آپ نے بات کی ہے کرپشن کے حوالے سے، اس پہ اللہ کا شکر ہے کہ ایم کیو ایم کا موقف شروع سے ایک ہی رہا ہے کہ کرپشن کے حوالے سے بالکل غیر جانبدار ہو کے مکمل طور پہ کرپشن کے خاتمے کے لیے پاکستان کو ایک پیج پہ پاکستان کی تمام سیاسی قوتوں کو، لیکن وہ اس لیے نہیں آئیں گی کہ ان کی پوری تاریخ اس سے بھری ہوئی ہے، تو کسی نہ کسی کو آ کر کرپشن کے حوالے سے تو اقدامات اٹھانے پڑیں گے۔ خالد مقبول صدیقی صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب اور زبیر صاحب ہمارے ساتھ تھے۔ سب کا آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔